रहमत वबरकातुहू जी। आप सब बहन भाइयों को मैं लेवल 1 के लेसन 14 में जो है वो खुश आमदीद कहता हूँ। इंशाल्लाह आज हम जो है वो सूरह असर का मुताला करेंगे और साथ ग्रामर हमने जो कंटिन्यू की है वो थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं बड़े केयरफुली। और फिर मुजारे इंशाल्लाह हम जो कंटिन्यू किया हुआ था उसकी एक दो मिसालें हम और लेंगे इंशाल्लाह। तो इस सबक में जैसे मैंने कहा सूरह असर है, ग्रामर में यजरिबू, यस्मऊ, यालमू, यामलू, माजा, ये चीज़ें हम जो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। 15 नए अल्फाज जो कुरान पाक में 4445 बार आए हैं, आज के सबक में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारे जो टोटल लफ्ज़ जो हमने आप पढ़े हैं वो 174 हो जाएंगे, और जो कुरान पाक में 36,556 बार रिपीट हुए हैं। तो हम का शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र वल अस्र। ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान दर हकीकत बड़े खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उनके जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहाति, और जिन्होंने नेक अमाल किए, व तवासौ बिल हक़्क़ि, और एक दूसरे को हक़ की नसीहत की, व तवासौ बिस्सब्रि, वो एक दूसरे को सब्र की नसीहत की। बहुत छोटी सी सूरह मुबारक है कुरान पाक की, और जिसकी सिर्फ 3 आयत हैं, लेकिन गहराई बहुत ज़्यादा है इसमें। और इंशाल्लाह हम इसकी तफसील साथ साथ पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। तो उसमें सबसे पहले दुआ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तो इंशाल्लाह जो है हम तारफ़ ले लेते हैं इस सूरह मुबारक का। जैसे मैंने कहा, कुरान पाक की एक मुख्तसर मगर जामे सूरत है। इसमें इंसान को खसारे से बचने यानी उसकी निजात का फार्मूला दिया गया है। इसमें 4 खुसूसियात बयान की गई हैं। तो इनमें से 2 अपनी ज़ात की बेहतरी और नफ्स के तज़किये के लिए हैं, जिसमें अकीदा है और आमाल साले, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। और 2 जो है इसमें से मुआशरे की इस्लाह के लिए हैं, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र, यानी एक दूसरे को जो हक़ की नसीहत की और एक दूसरे को सब्र की नसीहत की। 4 ही खसूसियात हैं, और ये अगर हम अपने सामने रखें तो हमारी ज़ात के लिए, हमारे मुआशरे के लिए बहुत जो है फ़ायदेमंद है। पहला जो है अपनी ज़ात के लिए अकीदा है और नेक अमाल है, और मुआशरे के लिए जो हक़ बात की नसीहत है और सब्र की तलकीन है। इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में देखते हैं इन चारों चीज़ों को। तो इसमें तारफ़ में तदब्बुरुल कुरान में अमीन अहमद इस्लाही साहब ने जो लिखा कि कुरान का असल मकसद सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करना है, इंसान की शख्सी और इज्तिमाई ज़िंदगी को आखिरत के नस्बुल ऐन के तहत मुनज़्ज़म करना है। और जो गोया जो बात कुरान की 114 सूरतों में समझाई गई है, वो इस सूरत की 3 आयतों में समोद गई है। यानी पूरा खुलासा जो है वो कुरान पाक का जो है इस एक सूरत में हमारे पास आ गया है। और इस हकीकत की तरफ हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने यूं इशारा फरमाया कि अगर लोग तन्हा इसी सूरत यानी सूरह असर पर गौर करें तो ये उनकी हदायत के लिए काफ़ी है। यानी कि ये बहुत बड़े इमाम हैं, इमाम शाफी जो है, शाफी मज़हब जो है उस पर सारा इस पर डिपेंड करता है। जैसे इमाम हनीफा है जिस पे हम लोग जो है इनकी रिसर्च पे जो है वो करते हैं। तो इन्होंने कहा कि एक अकेली सूरत जो है ना, वो जो है उस लोगों की हदायत के लिए काफ़ी है। इस सूरत की तरफ आते हैं। पहली आयत मुबारक है वल असर, कसम है ज़माने की। वाव के 2 मानी हैं। वाव का माना और भी है, इसके लिए इस्तेमाल होता है अक्सर, और के लिए इस्तेमाल होता है और कसम के लिए इस्तेमाल होता है। दोनों मायने के इस्तेमाल होते हैं। कसम के लिए इस्तेमाल हो तो ये शुरू में आता है, वाव के लिए इस्तेमाल हो तो दरमियान में आता है। तो वाव कसम है, असर जो ज़माना है, वल असर ये कसम है ज़माने की। ज़माना के हालात शायद हैं कि ज़माना इस हकीकत पर गवाह है, यानी जो बात कही जा रही है उसके बाद उसके पर है कि ज़माना उस पर शायद है और ज़माने इसके पे गवाह है। कुरान पाक की कई सूरतें जो हैं वो इससे शुरू होती हैं कसम से। वल फजरी वल लैली वल नजमी वल समाई। वाव जो है वो जिस लफ्ज़ से या जुमले पर वाव कस्मिया आती है उसे कसम कहते हैं, और उसकी हैसियत दलील की होती है। उसके बाद जो जुमला आता है उसे जवाब कसम कहते हैं, और उसकी हैसियत दावे की होती है। ये जैसे यहाँ पे वल असर, इसी कसम है ज़माने की। वल फजरी, कसम है सुबह के फूटने की। वल लैली, कसम है रात की। वल नजमी, कसम है सितारे की। समाई, कसम है आसमान की। तो ये आगे उसकी दलील, आगे एक मजमून जो उसके आगे चलता है। असर ज़माना है।
اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں عصر حاضر، موجودہ زمانہ، عصر کا مطلب یہ ہے، اور عصر کی ہماری نماز بھی ہوتی ہے۔ عصر کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت جو ہے، اس کے زوال کے بعد کا، تو عصر کا وقت ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ عصر میں زمانے کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ جو بات آگے بیان کی جا رہی ہے اس بات پر زمانہ گواہ ہے، یعنی تاریخ گواہ ہے۔ یہ جو بات جو کہی جا رہی ہے اس کو اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، اس پہ تاریخ گواہ ہے۔ سب سے سچی تاریخ اور اہم تاریخ قرآن پاک کی ہے، اور جس میں حضرت آدم علیہ السلام لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تک مختلف زمانوں کی تاریخ بیان کی گئی۔ خاص طور پہ اگر آپ سورہ انبیاء دیکھیں یا سورہ طٰہٰ دیکھیں یا سورہ اعراف دیکھیں، خاص طور پہ سورہ اعراف میں، اس میں تو 8-10 رکوع ہیں جو مختلف جو قومیں ہیں ان پہ پوری جو ہے وہ تفصیل دی گئی ہے کہ نبیوں نے ان کو کیا دعوت دی، ان کے لوگوں نے کیا جواب دیا، جو ان کے مختلف طبقات میں، اس طبقات میں سے جو غریب لوگ تھے ان کا رسپانس کیا تھا، جو لوگ اہل ثروت تھے ان کا رسپانس کیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تو عذاب آیا، کس قسم کا عذاب آیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس میں، اور جن لوگوں نے بات مانی وہ کامیاب ہوئے، جنہوں نے بات نہیں مانی وہ ناکام ہوئے۔ جیسے نوح علیہ السلام کی جو ہے پوری اگر سورہ پڑھیں، بہت زبردست سورہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے ہر طریقے سے ان کو پکارا، ان کو بلایا، ان کو تم اللہ کی طرف بلایا، لیکن یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا، وہ خود دعا کر رہے ہیں۔ اور 950 سال انہوں نے اس میں سوسائٹی میں تبلیغ کی تھی۔ لوگ کون سے بچے تھے؟ جو ان کی کشتی میں سوار تھے۔ تو زمانہ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے بات مانی اللہ تعالیٰ کی وہی کامیاب ہوئے، باقی سارے ناکام ہوئے۔ والعصر جو ہے وہ اس قسم ہے زمانے کی۔ ایک اور نقطہ نظر سے ہم دیکھتے ہیں زمانہ کیا ہے۔ اگر میں اپنا زمانہ دیکھوں تو وہ پیدائش سے موت تک کا وقفہ ہے، جس کو ہم عمر کہتے ہیں۔ پیدائش سے موت تک کا وقفہ ہے۔ اچھا، اس وقفہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، تو اس میں قرآن پاک کی ہی تعلیمات میں ہوتا ہے کہ یہ وقفہ اللہ تعالیٰ نے دیا کیوں ہے۔ تو سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تو تم میں سے سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ وہ العزیز الغفور، وہ زبردست بھی ہے، درگزر فرمانے والا بھی ہے۔ تو یہ ڈیفائن کر دیا گیا یہ جو اثر، جو زمانہ جو ہمیں ہمارے پاس ہے، جو کم ہو رہا ہے، جو گھٹ رہا ہے، جو روزانہ جو کچھ کم ہو جاتا ہے، ملک کم ہو جاتی ہے، تو یہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں دیا ہے یبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں آزماؤں، دیکھوں کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ یہی بات جو ہے اس سورہ عصر میں بھی کہی جا رہی ہے۔ تو اس میں جو اگلی آیت مبارکہ ہے وہ ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ اس کی مختلف جو ہے وہ تفاسیر میں جو مختلف ترجمے آئے ہیں وہ میں نے 3-4 تفاسیر سے اکٹھے کی ہیں تاکہ مختلف طریقے سے جو مفسرین نے ان کو ٹرانسلیٹ کیا ہے اس کانسیپٹ کو، وہ ہمارے سامنے آ جائے کہ انسان در کر بڑے گھاٹے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان در کر بڑے گھاٹے میں ہے۔ دوسرا ترجمہ ہے بلا شبہ انسان ضرور بڑے خسارے میں ہے۔ اس کا تیسرا ترجمہ ہے کہ انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ چوتھا ترجمہ بے شک ہر انسان ضرور نقصان میں ہے۔ یہ جو پوزیشن ہے جو انسان کی، جو انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان فائدے میں نہیں ہے۔ تو اس کے بعد آگے لفظ آتا ہے اللہ۔ اللہ بہت امپورٹنٹ لفظ ہے قرآن پاک میں، کہ مگر وہ، یعنی کہ اس میں ایکسیپشن آ جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں لا اللہ، اللہ کے سوا کوئی، تو یہ ایکسیپشن آ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی آگے ایکسیپشن آ رہی ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان در کے گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ تو انا کا مطلب بے شک، اس آیت مبارکہ کو دے لیتے ہیں انا، بے شک۔ ہم نے پڑھا تھا کہ انا کو ہم یاد رکھیں گے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ انا کو یاد رکھنے کے لیے، اور انا کے ساتھ ایک اور ورڈ ہوتا ہے ان، پڑھا تھا ان کا ادھر اگر، اس کے لیے ہم نے مثال تھی انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو۔ ہم جو ورڈ جو ہیں ان کو مثالوں سے یاد رکھتے ہیں تو وہ ان کے صحیح میننگ ہمیں یاد رہتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والے ساتھ ہیں۔ انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ انا، بے شک یہ قرآن پاک میں جو ہے وہ انا جو ہے وہ 1534 مرتبہ آیا ہے، اور ان جو ہے وہ 691 دفعہ ہے۔ انسان، انسان، آدمی، انسانیت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ لفی خسر، انسان خاص آدمی، خاص نوع انسانی، لی البتہ، فی میں، لفی البتہ میں، تو لی کا مطلب البتہ، تو یہ یقیناً، ضرور، تحقیق، ان تینوں لفظوں کے لیے لام استعمال، لام اللہ استعمال ہوتا ہے۔ لفی، لفی آگے کمپلیٹ ہے، لفی خسر، خسر خسارہ بھی ہے، گھاٹا بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ یہ لفظ ہم نے آلریڈی ٹرانسلیشن میں دیکھا ہے۔ یہ تینوں اس میننگ میں خسر استعمال ہوتا ہے کہ انسان بے شک گھاٹے میں ہے، انسان بے شک نقصان میں ہے، انسان البتہ خسارے میں ہے۔ اس سب کو لیں گے۔ اصل خسارہ کیا ہے؟
اصل خسارہ ہے جس نے دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھایا وہ جنت سے محروم ہوا اور جہنت کا مستحق ہوا، یہ اصل خسارہ ہے دنیا میں۔ وہ ہے نا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص جب جنت میں ڈالا جائے گا اور اس نے دنیا بڑی مشکل وقت گزارا ہوگا، تو اس سے کہا ہوگا کہ تو اتنا وقت مشکل گزارا ہوگا تو مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں تو یہاں پہ جب بڑے آرام میں ہوں، بڑے سکون میں ہوں، اس کی یکدم دنیا تبدیل ہو جائے گی، کیوں؟ اصل میں وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن اگر وہ دنیا میں بہت ہی اس نے عیش و عشرت کی ہوگی تو جہنم کا ایک لمحہ پورے کے پورے کو ختم کر دے گا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اصل جو کامیابی ہے وہاں کامیابی، یہاں قرآن پاک کی پوری تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات، یہ ہمارے ذہن میں یہ ڈالنے کے لیے آخرت کا پورا کانسیپٹ کہ یہ دنیا ایک عارضی زندگی ہے، یہ وقت گزر جانا ہے، مشکل میں ہو یا آسانی میں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایک کیفیت میں آزما رہے ہیں کہ اس کے رویے کیا ہوں گے اور اس کے ساتھ تعلیمات بھی ہیں، ہدایت بھی ہے، کتاب بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں، راستہ بھی دکھا دیا ہے، سمجھا بھی دیا ہے۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری اس کے مطابق چلیں گے، اس مطابق چلیں گے تو پھر کیا ہے، ہم کامیاب ہوں گے، اس مطابق نہیں چلیں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہے وہ ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے جس کو ہمیشہ سامنے رہنا چاہیے۔ یہ تھوڑے سے یہی جو بات میں کہہ رہا ہوں تو اس کو ذرا الفاظ میں پڑھ لیتے ہیں۔ یہ زندگی یعنی زندگی چند گنے ہوئے سانسوں کا نام ہے، جب ان میں سے ایک سانس گزر جاتا ہے تو زندگی کا ایک جز کم ہو جاتا ہے۔ حق تعالیٰ نے انسان کو اس عمر کے اوقات عزیز کا بے بہا سرمایہ دے کر ایک تجارت میں لگایا ہے۔ وہ عقل و شعور سے کام لے کر اس سرمایہ کو خاص نفع بخش کاموں میں لگائے تو اس کے منافع کی کوئی حد نہیں رہتی۔ اگر وہ اس کے خلاف کسی مضر رساں کام میں لگا دیا تو نفع کی امید کیا امید ہوتی ہے؟ وہ دراصل سرمایہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور دوسرے لفظوں میں عمر عزیز انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہت عظیم نعمت ہے، اور اس کا صحیح استعمال پر اسے دنیاوی اور اخروی کامیابی کا انحصار ہے، اور اس کے غلط استعمال صبر ناکامی اور نامرادی انسان کے مقدر بن جاتی ہے۔ ہم اکثر دعا کرتے ہیں نا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہمیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ دنیا کی دعا پہلے مانگی ہے اور آخرت کی دعا مانگی ہے، کیونکہ آخرت کا جو رستہ ہے وہ دنیا میں سے ہو کے گزرتا ہے۔ یہ دنیا سے گزر کے ہم نے اپنی آخرت کو کمانا ہے۔ وہ آخرت جو بہترین بھی ہو سکتی ہے جو کہ جنت کی شکل میں ہو، اور بدترین بھی ہو سکتی ہے جو کہ جہنم کی شکل میں ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو ہماری بہترین زندگی ہوگی اور آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ آخرت میں ناکام ہوں گے۔ یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم کہ 4 دفعہ تاکید کی اللہ تعالیٰ نے۔ ایک تو واو قسم کھا کے تاکید کی ہے کہ زمانہ جس پہ گواہ ہے، پھر انا جو ہے وہ بھی تاکید ہے بے شک، لفی جو ہے وہ البتہ یہ بھی جو ہے وہ تاکید ہے کہ یہ، اور یہ بیان جو ہے کہ اکثریت خسارے میں یہ چوتھی بات ہے۔ یہ چاروں چیزیں تاکید ہیں، یعنی کہ تاکید پر تاکید ہے۔ اور آگے جو میں نے کہا کہ اللہ کا لفظ آ رہا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں وہ بھی تاکید ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پھر اس کو کنٹینیو کر لیں گے۔ تو یہ سورج جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ تاکید پر تاکید سننے کے بعد اپنی بیداری میں اضافہ کرنا چاہیے، فوری دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے خسارے سے بچا لے، دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خسارے سے بچا لے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اور اس میں قرآن میں دی گئی تاریخ سچی ہے، سب سے اہم تاریخ ہے۔ اس میں اللہ نے بار بار مختلف قوموں کے بارے میں بتایا ہے کہ جس قوم نے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانا وہ برباد ہو گئے، اور ان کی آخرت ہمیشہ کے لیے برباد رہیں گے، اور انسان نقصان میں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں سے دور ہیں جو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ تو عاشق بھائی میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، والعصر، والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، انا، انا، بے شک، بے شک، ان الانسان، بے شک انسان، ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، لفی خسر، البتہ خسارے میں ہے۔ البتہ خسارے میں ہے۔ عاشق بھائی آپ کی آواز بہت دور سے آ رہی ہے، تو اگلی جیسے میں نے کہا تھا اللہ، والعصر ان الانسان فی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ سوائے، اور یہ جیسے میں نے کہا تھا کہ اللہ کی مثال کیا ہے، لا الہ الا اللہ، لا کوئی نہیں معبود سوائے اللہ کے۔ تو یہ سوائے جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے، اس میں ٹرننگ ہو جاتی ہے کہ سب خسارے میں ہیں، لیکن الا الذین، لیکن وہ لوگ جو آگے پھر ان کی ڈیٹیل ہمارے سامنے آتی ہیں، آمنو، ایمان لائے۔ ایمان مومن اسی سے ہے، ایمان لانے والا، یہ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ایمان علم کے بغیر نہیں ہوتا، بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ایمان جو ہے وہ علم کے بغیر نہیں ہوتا، اس لیے کہ علم ایمان ہی کی شاخ ہے۔
علم کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، اندھا ایمان نہیں ہوتا۔ بلائنڈ جو فیتھ ہے وہ جو ہے نا، بلائنڈ فیتھ کو جو بہت زیادہ جلدی جو ہے شیطان اچک لیتا ہے۔ اگر ریزن کے ساتھ ہو، نالج کے ساتھ ہو، دلیل کے ساتھ ہو، تو اس کو جو ہے وہ آگے پیچھے کرنا مشکل نہیں ہوتا، وہ عقیدہ مضبوط عقیدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایمان الا الذین آمنوا، پہلی بات ہوئی جو لوگ ایمان لائے۔ ایمان جس کے معنی ہے سچے دل سے ماننا اور یقین کرنا، جس میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے، اس کا شریک نہ ہونے کا صدقے دل سے ایمان لانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا، ملائکہ کو، کتب الہی کو، خود قرآن کریم پر ایمان لے کے آنا۔ تو یہ ایمان کے جو ہیں وہ سارے پارٹ ہیں جو کہ ہمیں کرنے۔ ایمان کیفیت کیا ہے کہ اس سورہ حجرات کی آیت مبارکہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ مومن تو حقیقت میں وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے۔ یہ شک ہے نا، وہ انسان کو جو ہے گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وہ ایمان لائے اور پھر شک میں نہ پڑے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، حامیم سجدہ کی آیت مبارکہ ہے، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس سے ڈٹ کے۔ اگر آپ یہ ڈٹنا دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں، ہم جو تاریخ میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کی مثالیں جو ایمان لائے تھے وہ تھا۔ یہ اگر آج دیکھنا ہے تو غزہ کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ یہ ڈٹنا کہتے ہیں، یہ جہاد کہتے ہیں، یہ قربانی کہتے ہیں، یہ اپنے عقیدے پہ جو ہے وہ کھڑا ہونا کہتے ہیں۔ اس کو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس میں آگے تو تنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے اترتے ہیں۔ وہ جو ہے وہ آگے پوری آیت بنتی ہے، اس میں فرشتے ہوتے ہیں ان کی نصرت کے لیے۔ تو الذین آمنوا، سوائے ان کے جو لوگ ایمان لائے، وہ عاملوا، یہ آگے دوسری چیز آئی، پہلا ایمان آیا، وہ عاملوا اور عمل کیے، واو اور عاملوا، ان سب نے عمل کیا۔ تو اس میں یہ عمل جو ہے نا، اس کو ہم انڈرسٹینڈ کر لیں۔ ایک فعل ہوتا ہے جس کو ہم ایکشن کہتے ہیں، حرکت ہے، اس میں اثر ہے، دعویٰ ہے، کاروائی ہے۔ تو عمل کرنے اور فعل ہونے کی صورت یا یہ حالت یا صورت برعکس ہے سکون اور آرام کے۔ اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے کچھ بھی نہیں کر رہا نا، تو نہ وہ کوئی فعل کر رہا ہے نہ کوئی عمل کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے کچھ بھی نہیں کر رہا۔ تو اس میں عمل کی جو ہے نا، میں آپ کو ایک پیاری سی مثال دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک صحابی باہر بیٹھے ہوئے تھے، آپ پاس سے گزر گئے، چلے گئے، واپس آئے تو آپ نے اس کو سلام کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ پہلے جب گئے تھے تو آپ نے تو خاموشی سے گزر گئے تھے، اب آپ نے سلام کیا۔ انہوں نے کہا پہلے تم کچھ بھی نہیں کر رہے تھے۔ اب وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ زمین پہ لائنیں لگا رہا تھا۔ کہتے اب تم کچھ کر رہے تھے، یعنی عمل کی کتنی افیت، یعنی کہ اپنے دماغ کو استعمال کر رہا تھا۔ تو یہ کہ یہ جو فعل ہے اور عمل میں جو فرق ہے، فعل جو ہے فعل عام ہے، اختیاری ہے، اور غیر اختیاری دونوں ہو سکتا ہے، لیکن جو عمل ہے وہ خاص ہے، وہ صرف اختیاری ہے، یعنی اس کے لیے آپ پلاننگ کریں گے، سوچیں گے۔ جیسے میں یہ سمجھا رہا ہوں نا، یہ فعل ہے، یہ عمل نہیں ہے۔ اور جو ہم کام کر رہے ہیں، یہ پڑھنے کا، یہ عمل ہے، یہ کام ہے۔ یہ جو اب بات ہو رہی ہے فعل کی بات نہیں ہے، عمل کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ ڈیلیبریشن کے ساتھ، پروگرام کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ جو کام کیا جائے گا وہ عمل ہوگا۔ یعنی عمل جس میں ارادہ اور نیت ہو، فعل بلا ارادہ، یعنی کہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ارادے اور نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور فعل جو ہوتا ہے وہ غیر ارادے کے ہوتا ہے، اب اٹھے ادھر ادھر ہو گئے، نہیں، وہ جو ہے نا فعل ہے۔ یہاں بات عمل کی ہو رہی ہے، کہ عملو جنہوں نے عمل کیے، آگے صالحات ہیں، انشاءاللہ اس پہ آتے ہیں۔ تو جو کیا صالح عمل کون سا بنتا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ہر عمل صالح عمل نہیں ہے۔ پہلے یہ عمل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو۔ ایک عمل ہو سکتا ہے لیکن صالح نہیں ہو سکتا، صالح اس وقت ہوگا جب وہ شریعت کے مطابق ہوگا۔ عمل کرنے والا اپنے عمل میں مخلص ہو، اسے صرف اللہ کے لیے ہی کرے، جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہو، تو یہ ہوگا اخلاص، اور یہ جو عمل ہوگا نا وہ صالح عمل ہوگا۔ تیسرا ہے کہ یہ کہ عمل عقیدہ صحیح اور ایمان کی اساس پر مبنی ہو، یعنی اس کی بنیاد میں صحیح عقیدہ ہو، کیونکہ عمل کی چھت کی طرح ہے، اور عقیدہ بنیاد اور اساس کی طرح ہے۔ اگر اس میں عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تب بھی جو وہ عمل جو ہے عمل صالح نہیں ہوگا۔ تو ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ عمل صالح کی بات کر رہے ہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل کیے نیک۔ عمل صالح یعنی جن نیکیوں کو حکم اللہ نے دیا ہو ان کو کرتے رہنا، ان کے خلاف نہ کرنا ہے، اعمال صالح ہے۔ عمل صالح اس میں تمام ظاہری اور باطنی بھلائیوں کی افعال کو شامل ہے جو اللہ اور بندوں کے درمیان حقوق و فرائض سے متعلق ہے۔ ہر وہ کام جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے یا اس کو جو حقوق کے طور پہ لیا ہے۔ آیت نمبر 83 ہے سورہ بقرہ کی، اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا، تو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہمیں اور
مل جاتی ہے، اس میں والدین کے حقوق ہیں، ہمسائیں کے حقوق ہیں، جو ہے وہ مسکینوں کے حقوق ہیں، جو عام انسانوں کے حقوق ہیں، اللہ کے حقوق ہیں۔ تو یہ جو ہمیں مل جاتے ہیں، جو وہ پھر یہ وہ ڈیٹیل ایک لسٹ ایسے ہی، اگر آپ اس میں سورہ فرقان میں جائیں تو وہاں کچھ آیات ہیں، ایک پورا رکوع ہے، سورہ بنی اسرائیل کا ایک پورا رکوع ہے، جو ہے قضا ربک اللہ تعبدوا الا اللہ وبالوالدین احسانا، وہ والا پورا رکوع ہے۔ سورہ لقمان میں ایک پورا رکوع ہے، اس میں عمل الصالحات کی پوری تفصیل دی ہوئی ہے۔ صالحات کا لفظ تمام نیکیوں کا جامع ہے، جس سے نیکی اور بھلائی کی کوئی قسم چھوٹی نہیں رہتی۔ قرآن کی روح سے کوئی عمل اس وقت عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک اس کی جڑ میں ایمان موجود نہ ہو اور وہ اس ہدایت کی پیروی میں نہ کیا جائے جو رسول اللہ اور اس کے رسول کی طرف دی گئی ہے۔ تو عمل الصالحات، صالح کی جمع صالحون اور صالحین ہے، لیکن اگر یہ مذکر ہو تو صالحہ اس کی جمع صالحات ہے۔ یا اعمال جو ہے نا، اعمال یہ جمع میں اگر آئے ہیں تو عمل سے اعمال بنتے ہیں، تو یہ جو ہے نا جو ہے مقصر ہے، تو اس کی جو ورب آئے گا نا، وہ اس کے ساتھ جو آئے گا نا وہ آئے گا واحد مؤنث آئے گا، اس لیے صالحہ اور صالحات جو ہے اس کی جمع آئی ہے۔ تو اس میں اللہ نے ہر ایک عمل کو موقع دیا ہے، تاکہ ہر ایک کو عمل کا موقع دیا ہے تاکہ دنیا کا میں کام کر کے اپنی اچھائی برائی کا اظہار کر سکے اور عملہ یہ دکھا سکے وہ کیسا انسان ہے۔ اللہ ہی دراصل اس بات کا فیصلہ کرنے والا ہے کہ کس کا عمل اچھا ہے، کس کا عمل برا۔ لہٰذا جو بھی امتحان میں کامیاب ہونا چاہیے اسے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ممتحن کے نزدیک عمل صالح کیا ہے، یعنی اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ خود امتحان کے مفہوم میں پوشیدہ ہے کہ جس شخص کا جیسا عمل ہوگا اس کے مطابق اس کو جزا دی جائے گی، کیونکہ اگر جزا نہ ہو تو سرے سے امتحان لینے کو کوئی معنی ہی نہیں رہتے۔ تو یہ ہمارے سامنے آیا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک میں جو وعدے کیے نا اللہ تعالیٰ نے، وہ صرف ایمان کے ساتھ نہیں کیے، یا تو ایمان کے ساتھ عمل الصالحات ہیں، یہ تقریباً 55 ٹائم جو قرآن پاک میں یہ دونوں الفاظ اکٹھے آئے ہیں، آمن و عمل الصالحات۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جنت کا، یا پھر ایمان کے ساتھ پوری ایک ڈیٹیل ایک لسٹ آئی ہے کہ جو یہ کام کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت، صرف ایمان کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ نے اپنے ایمان کو ثابت کرنا ہے عمل الصالحات سے۔ تو اس میں یہ آگے ہم اس کا اسباق دیکھتے ہیں، نقصان میں وہ لوگ نہیں ہیں جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، اور اس میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح اور پکا ایمان نصیب فرمائے۔ ہمارا ایمان اللہ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر کتنا ہے، اس کو ہمیں دیکھتے رہیں۔ ایمان کے مضبوطی کا پلان بنائیے، قرآن و سنت کا مطالعہ کیجیے، نیک لوگوں کے ساتھ رہیے انشاءاللہ، اسے اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کیجیے۔ اس کے بعد عمل صالحات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنا نصیب فرمائے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور حقوق ادا کرنا اللہ کے اور بندوں کے۔ یہ تو نماز روزہ تو اللہ کے بندوں، اللہ کے حقوق آئے، زکوٰۃ اللہ اور بندوں کا حقوق آیا، ایسے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ اللہ کے بندوں کا حقوق آیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پلان بنائیے اس کے لیے، سوچ و بچار کیجیے اور پھر اس کی تبلیغ کیجیے۔ تو میرے ساتھ مشق کیجیے اس کی، الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک۔ اور عمل کیے نیک۔ تو اپنے عاشق بھائی اپنی جو ہے نا آواز مائک کی جو ہے نا وہ تھوڑی سی بہتر کر لیں، اس میں نا سیٹنگ میں جا کے۔ جی انشاءاللہ آج کچھ ہے جی، نیٹ کا مسئلہ میں لگتا ہے جی۔ نہیں ٹھیک، کوئی بات نہیں۔ تو آخری آیت بار کیا ہے؟ دو چیزیں ہو گئی، ایمان اور عمل صالحات ہو گئی۔ یہ دو جو چیزیں تھیں وہ تھی انفرادی طور پہ، تزکیہ اور تذکیر کے لیے۔ اب دو چیزیں اجتماعی طور پہ آ گئیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی۔ تواصوا جو ہے تو یہ پورے اس لفظ میں یہ پوری چیز شامل ہے کہ ایک دوسرے کو وصیت کرنا، ایک دوسرے کو وصیت کرنا۔ اس کی مثال دیتا ہوں، دراسا کا مطلب پڑھا، دراسا کا مطلب ہے پڑھایا، اور تدارسا کا مطلب ہے ایک دوسرے کو پڑھایا۔ تو تدارسا اور تواسو جو ہے وہ ایک ہی بدن کے ہیں۔ تدارسا ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا، اور تواسو ایک دوسرے کو ان دونوں نے، ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی۔ یہاں پہ اجتماعیت آ گئی، یعنی کہ اگر اس صورت کو دیکھیں، یہ بہت سی چھوٹی سی صورت ہے، اس میں جو لوگوں کا انٹریکشن ہے وہ کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو حق پر رہنے کی نصیحت کریں گے، اور اس پہ مشکلات آئیں گے تو صبر کی وصیت کریں گے۔ تو یہ آگے اجتماعیت، انفرادی میں تھی ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اور پھر ایک دوسرے کو حق کی
وصیت کی، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. تو یہ اس کا وزن کیا ہے؟ تو داراسو پہ ہے، ایک دوسرے کو پڑھایا، اور تواسو کیا ہے؟ ایک دوسرے کو حق، ایک دوسرے کو وصیت کی، حق کے، حق کی، سچ کی. اور حق کہاں ہے؟ قرآن و سنت میں جو ہے وہ حق ہے. تو یہ اس کے بعد تواسو، ایک دوسرے کو وصیت کی، کس کی؟ بالصبری، صبر کی، بھی کی، صبر، صبر، صبر کی. صبر کیا ہے؟ ثابت قدمی، مستقل مزاجی، ڈٹے رہنا. اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. صبر کی تعریف کیا ہے؟ صبر کے معنی ہے رکنے کے ہیں، ٹھہرنے یا بعد رہنے کے ہیں. نفس کو اس چیز سے روکنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کرتی ہے، یا نفس کو اس چیز سے بعد رکھنا جس کے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کرتی ہے، صبر کہلاتا ہے. اس کو صبر کہتے ہیں. بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں. ایک تو بدنی صبر ہے، جیسے بدنی مشقتیں برداشت کرنا، ان پر ثابت قدم رہنا. اور دوسرا طبعی ہے، طبی خواہشات، خواہشات نفس، ان کی خواہشات کے تقاضوں پہ صبر کرنا. پہلی قسم کا صبر صرف شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہے، لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل صبر جو ہے وہ دوسری قسم کا ہے، کہ انسان اپنی طبی خواہشات، ان کے تقاضوں پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پابند کرے اور شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے. تو صبر کہتے ہیں برداشت کرنے کو، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا. نیکی پر صبر، گناہوں سے بچنے پر صبر، مشکلات کا سامنے کرنے پر صبر، احکام شرعیہ کی پابندی کرنے پر صبر، ماحول کے دباؤ پر صبر. یعنی یہ سارے جو ہے انسان کو یہ صبر کرنے پڑیں گے، تو تب یہ صبر کی جو ہے نا بات پوری ہوگی. تو ایک بڑی پیاری مثال ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. ایک استاد نے نا کلاس میں سب بچوں کو ایک خوبصورت ٹافی دی، اور پھر ایک عجب بات کی، سنو بچوں، آپ سب کو 10 منٹ تک اپنی ٹافی نہیں کھانی. 10 منٹ کے ان کو پابند کر دیا. پھر چند لوگوں کے لیے خاموشی چھا گئی. ہر بچے نے کے سامنے اپنی بڑی ٹافی کو بے تابی سے دیکھ رہا تھا. ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے لیے خود کو روکنا مشکل ہو گیا. 10 منٹ پورے ہوئے تو استاد چلا گیا کلاس میں سے. اس نے آ کے جائزہ لیا تو پوری کلاس میں صرف 7 بچے ایسے تھے جن کی ٹافیاں جوں کی توں تھیں، جبکہ اس باقی تمام بچوں نے ٹافی کھا کر اس کے رنگ اور ذائقے پر تبصرے کر رہے تھے. استاد نے چپکے سے ان 7 بچوں کے نام اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیے اور پڑھانا شروع کر دیا. استاد کا نام واٹر مشال تھا. کچھ سالوں کے بعد استاد نے وہی ڈائری کھولی اور 7 بچوں کے نام نکالے، ان کے بارے میں تحقیق شروع کی. کافی جد و جہد کے بعد ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ زندگی میں کامیابی کے کئی زینے طے کر چکے ہیں، اور ان کا شمار کامیاب افراد میں ہوتا ہے. جو 7 بچے جنہوں نے ٹافی نہیں کھائی تھی. پروفیسر والٹر نے اپنی کلاس کے ان باقی بچوں کا بھی جائزہ لیا. معلوم ان میں سے اکثریت ایک عام سے زندگی گزار رہی تھی، جبکہ کچھ لوگ افراد ایسے تھے جنہیں سخت معاشی اور معاشرتی حالات کا سامنا تھا. اپنی تمام تر کاوش اور تحقیق کے نتائج پر پروفیسر والٹر نے ایک جملہ میں نکالا، اور وہ یہ تھا کہ جو انسان 10 منٹ تک صبر نہیں کر سکتا وہ زندگی میں ترقی نہیں کر سکتا. ایک پریکٹیکل مثال اس نے انالائز کر کے جو ہے وہ اس میں رکھی کہ جو صبر ہے دیٹس ویری. اور ہم دیکھیں قرآن پاک میں ہمیں جو ہے بے شمار جو ہے وہ بات تلقین ملتی ہے صبر کرنے کی. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ صبر کو پسند کرتا ہے، صبر کرو جی. اور بے شمار جو ہے مثالیں ملتی ہیں ہمیں. قرآن پاک بھرا پڑا ہے صبر کے ساتھ. دنیا کے کامیاب ترین افراد میں سب خوبیاں ایک ساتھ، سب ایک خوبی صبر کی بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ خوبی انسان کی قوت برداشت کو بڑھاتی ہے، جس کی بدولت انسان سخت حالات میں بھی مایوس نہیں ہوتا. پھر میں مثال دوں گا غزہ کی جو ہمارے سامنے ہے، اور اس کے بعد ان کے جو لیڈرز ہیں ان کی مثال دوں گا، اسماعیل ہانیہ کی. اس کی پورا جو خاندان تھا نا وہ شہید ہو گیا. تو وہ بندہ رویا نہیں ہے. اس کو جب سوال کیا انہوں نے کہا نہیں، یہ باقی 35,000 بھی جو ہے میرے بچے ہیں. وہ خود بھی شہید ہو گیا. اس کے بعد اس کا جو تھا اپنا یحییٰ سنوار، وہ بھی شہید ہو گئے. لیکن یہ کہ انہوں نے اپنی اسٹرگل جو بند نہیں کی. یہ جو ہے نا جمے رہنا اپنی حق پہ، یہی صبر ہے. صبر اسی کو کہتے ہیں. صبر جو ہے وہ غمگین ہونے کو نہیں کہتے ہیں. صبر کہتے ہیں جمے رہنے کو، برداشت کرنے کو، اس کو صبر کہتے ہیں. اور یوں وہ ایک غیر معمولی شخصیت بن جاتا ہے، اور یہ اس طریقے سے غیر معمولی قوم بن جاتی ہے. قرآن زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، خاص طور پہ شروع کے جو سال ہیں کس طریقے سے. پھر اس کے بعد نبی علیہ وسلم کی تو پوری زندگی صبر سے بھری پڑی ہے. آپ بدر لے لیں، عہد لے لیں، خندق لے لیں، اس میں صلح حدیبیہ لے لیں، ساری لے لیں، غزوات لے لیں، سارے سب صبر سے بھرے پڑے ہیں. آپ نے صحابہ میں بھی یہ چیز پیدا کی، اور وہ ایک ڈفرینٹ قسم کی جو قوم بنی ہے. اور انہوں نے پھر اس کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے آدھی سے زیادہ دنیا کو جو ہے اپنا سرنگوں کر لیا.
اسلام جو تھا بڑی رفتار کے ساتھ پھیل گیا۔ تو ایگزیکٹلی میں ذات طور پہ غزہ میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ کامیاب ہوں گے فلسطین میں، اور اس کے بعد یہ پوری دنیا کو چینج کر دیں گے انشاءاللہ۔ ایمان، امر اور دعوت، حق اور صبر، یہ چار چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ مسلسل دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احتساب ہو، گزرے والے زمانے کا پلان بنائیں، مستقبل کا۔ مشکلات پر صبر، اقبال نے کہا تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اوپر اڑانے کے لیے، اونچا یہ کچھ لے یا اوپر اڑانے کے لیے، یہ تو اونچا اڑانے کے لیے چلتی ہے، تو یہ جو ہے تیز ہوا سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن اور حدیث سیرت کا مسلسل علم حاصل کرتا ہوں، علماء سے سیکھا جائے، صحیح طریقے سے بتایا جائے، علم حاصل کرنے کی پلاننگ کی جائے، دعویٰ ٹریننگ کی جائے، ماحول میں جس میں ہم رہتے ہیں اس کو بہتر بنایا جائے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، نقصان سے بچانے والی چیزوں میں ایمان اور عمل صالح کے علاوہ دو اور کام ہیں: دوسروں کو سچی بات بتانا، اس کی تبلیغ کرنا، دوسروں کو دین پر عمل کرنے پر مصیبت، پریشانی، عام مصیبت، صبر کی نصیحت کرنا۔ دوسروں کو سچی بات بتاتے ہیں، جو ہمارے پاس حق بات بتانے کے لیے ہے اس کا بہترین منصوبہ ہونا چاہیے۔ تو آپ اپنا پلاننگ کریں، جیسے آپ کے جو ہے وہ پیما کے لیڈرشپ ہے، انہوں نے یہ اس پروگرام کے لیے پلاننگ کی، مجھے اس کے لیے کہا، آپ کو کہا، ہم مل کے یہ پروگرام کر رہے ہیں، اسی کو پلاننگ کہتے ہیں۔ یہی سیکھنا سکھانا ہوتا ہے۔ اپنے دوستوں کو ساتھ مل کر منصوبہ بنائیے، اس پر عمل کیجیے۔ یہاں واحد کا نہیں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، ایک دوسرے کے لیے۔ قرآن میں ہر جگہ ایمان لانے والوں کو ایک ٹیم کے طور پر مخاطب کیا گیا ہے، اور بڑا کام ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرنا ہوتا ہے۔ تو کیا آپ بھی مل کر کرتے ہیں؟ آپ ضرور جو اپنے آپ کو کسی نہ کسی تنظیم میں منسلک کریں۔ تنظیم میں جو وہ ایک ایک اور دو 11 ہوتے ہیں، جب ہم نے وہ سنا ہوا ہے نا، تو میں اس میں ایڈ کرتا ہوں ایک اور ایک، دو نہیں 11 ہوتے ہیں، اور ایک اور ایک جو ہے تو 111 ہوتے ہیں، اس میں اسٹرینتھ بنتی ہے جو 111 کے برابر ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایمان لانے عمل صالح کرنے والے لوگ ایک دوسرے کو حق و نصیحت کی تلقین کریں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اول ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو فرد بن کر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ان کے اجتماع میں ایک مومن صالح معاشرہ وجود میں آنا چاہیے۔ اب دیکھیں، مسلمانوں کی سب سے امپورٹنٹ جو پارٹ ہے نا، وہ نماز ہے۔ نماز اکیلے میں نہیں ہے، اجتماعیت میں ہے، اور نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس کا نظام قائم کیا جائے۔ اور آپ دیکھیں، ہم نماز میں مسجد میں جاتے ہیں نا، تو جو لوگ مسجد سے منسلک ہیں نا، آپ سب کو جانتے ہیں، ورنہ آپ اپنے ہمسائے کو بھی نہیں جانتے۔ دوسرے، اس معاشرے میں ہر فرد کو اپنی یہ ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے کہ معاشرے کو بگڑنے نہ دے۔ اس لیے اس کے تمام افراد پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کریں۔ اگر یہ وہ نظری اور اقتدادی طور پر نیکی پر عمل اور برائی سے بچنے کے لیے ضروری سمجھتا ہو، مگر نفسانی خواہشات اس کے خلاف ہوں، تو ان خواہشات سے مغلوب ہو کر وہ سیدھا راستہ چھوڑ بیٹھے۔ ان آیات میں وصیت حق سے مراد یہ ہے کیونکہ شبہات کو دور کرے، یہ نظری طور پہ، اقتدادی طور پہ، اور صبر ہے کہ نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اچھے اعمال اختیار کرنے کی ہدایت کرے۔ تو یہ ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پہلے دو امور کے ذریعے بندہ مومن اپنی تکمیل کرتا ہے، وتواصوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور آخری دو امور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دوسروں کی تکمیل کرتا ہے۔ پہلے دو اپنے لیے ہیں، باقی دو دوسروں کے لیے ہیں۔ ان چاروں امور کی تکمیل سے بندہ خسارے سے محفوظ رہتا ہے اور بہت بڑا نفع حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ مثلا ریڈ کیجئے گا جی، وتواصوا بالحق کے، وتواصوا بالحق کی، اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی، اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی، وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی۔ اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی۔ آخر میں پھر ہم یہ پڑھتے ہیں سورہ مبارکہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ چار چیزیں ہمارے سامنے ہیں: ایمان، عمل صالح، حق کی نصیحت، اور صبر کی نصیحت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے یہ مضمون جو ان تفاسیر سے لیا ہے، جو آپ کے ساتھ میں نے ڈسکشن کی ہے، اس میں تفہیم القرآن، روح القرآن، فی ظلال القرآن، عروۃ الوثقیٰ، تفسیر مائدی، معرف القرآن مفتی شفیع صاحب کی، تدبر القرآن اصلاحی صاحب کی، تفسیر القرآن عبد الرحمن کلیانی صاحب کی، اور فہم القرآن میاں محمد جمیل صاحب کی۔
تو آگے ہم چلتے ہیں اپنی گرامر کی طرف. ایک 100 منٹ کا وقفہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد شروع کرتے ہیں.